Praise God. Hallelujah. मसीह यीशु में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आप जानते हैं कि इज़्ज़त और जलाल के लायक सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात है, और मेरा और आपका खुदावंद है। हम उसके लिए ज़ोरदार ताली बजाएं। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. Thank you Jesus. Praise God. यकीनन खुदा की हज़ूरी में कामिल शादमानी पाई जाती है, और हम खुदा के शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज मुमकिन किया कि हम उसकी हज़ूरी में आकर उसके नाम को इज़्ज़त जलाल और बुज़ुर्गी दे सके। यकीनन वो साथ के कौल और सच्चाई से भरा हुआ खुदा है, जिसे कहा जहाँ 2 या 3 क्या होंगे मेरे नाम से। ये नहीं कि अगर बाहर ऐसे कोई गैदरिंग इकट्ठी हो गई है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो उसके नाम से लोग जहाँ पे जमा होंगे वहाँ पे उसकी हज़ूरी और उसकी मामूरी है। आज जो स्लोगन मैं आपके लिए चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ कहें, नो डाउट जो पहले एक स्लोगन हमने याद किया वो क्या है, याद है किसी को? भूल जाते हैं। हाँ जी, हम सही जगह पे हैं, ये भी हमने स्लोगन याद किया था। सही वक्त पर सही जगह पर हम मौजूद हैं, और खुदावंद आपसे क्या करता है? कितने लोगों ने कहा? आपने किसी को कहा पिछले हफ्ते में? और इस वक्त इस स्लोगन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब हम देख रहे हैं कि खौफ हरास और बड़ी ही परेशानी और बेइत्मीनानी दुनिया में पाई जा रही है, मैं चाहूँगा कि भाई भाइयों से और बहनें बहनों से कहें कि खुदावंद मेरा इत्मीनान है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। खुदावंद क्या है? मेरा इत्मीनान है। दूसरे लोगों को शायद पता है कि नहीं है, लेकिन आपको इस बात का क्या है, वो यकीन होना चाहिए कि क्या खुदावंद क्या है? मेरा इत्मीनान है। मैं अभी जब अपने कलाम के नोट्स देख रहा था तो एक ख्याल पास्टर साहब ने भी इवन इसको शेयर किया काफ़ी साल पहले जब मैंने यहाँ पे सुना। आपको पता है कि दुनिया में एक तंजीम है जो कि क्या कोशिश कर रही है कि इस दुनिया में अमन और सलामती जो है वो कायम हो जाए। पता है कौन है वो? कौन सी तंजीम है जी? इंसानी हकूक, ओके, और जी यूनाइटेड नेशंस, हाँ जी, अक़वाम मुत्तहिदा जो है पूरी दुनिया में क्या करने की कोशिश कर रही है? अमन और सलामती। हमेशा जहाँ कभी भी कोई ऐसा मसला आ जाता है और कोशिश करते हैं कि जंग को ख़त्म कर दिया जाए। आपको पता है कि उसके ऑफिस में बहुत वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, पता है क्या लिखा हुआ है? कि यीशु अल मसीह अमन और सलामती का क्या है? शहजादा है। और वही यीशु अल मसीह मेरा और आपका क्या है? इत्मीनान है। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह क्या है? मेरा और आपका क्या है? इत्मीनान है। और मैं गौर कर रहा था कि ये सारी चीज़ें जो वजूद में आ रही हैं और खौफ व हरास पैदा कर रही हैं, पिछले दिनों में जब मैंने आपके साथ एक कलाम भी शेयर किया और हमने देखा था क्योंकि सलीब का पैगाम क्या जी। आज मैं कुछ आयात आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा, इंस्टेड कि हम और कोई बातें करें, लेकिन आई विश कि हम उन आयात को स्टोर करें। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से अबलीस काम कर रहा है कि इस कलाम मुकद्दस को क्या करे? ख़त्म कर दे, जला दे। तो आई विश कि जो चीज़ आप अपने दिल में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि दाऊद क्या कहता है कि मैंने तेरे कलाम को क्या किया है? अपने दिल में रख लिया है, ताकि तेरे खिलाफ क्या ना करूं? गुनाह न करूं। और हम देखते हैं कि सलीब का पैगाम क्या है? हलाक होने वालों के लिए, यानी जो लोग मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो मायूसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उनके नज़दीक क्या है? ये बेवकूफ़ी है। लेकिन मेरे और आपके लिए जो हम निजात पाने वाले लोग हैं, ये क्या है? ये खुदा की कुदरत है। ये क्या है? ये खुदा की कुदरत है। इसीलिए हम पौलुस के साथ ये कह सकते हैं, खुदा ना करे कि मैं सिवाय मसीह की सलीब के किसी और बात पर क्या करूं? फख्र करूं। मेरा और आपका फख्र जो है वो मसीह की सलीब है। और हम देखते हैं कि दुनिया इससे क्या करती है? नफरत करती है, इसको ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। यीशु मसीह कल और आज और बल्कि अब तक यकसा है। उसकी बादशाही अबदी बादशाही है, और मुझे और आपको उसने इस दुनिया में जो तख्लीक किया है, अबदियत के लिए तख्लीक किया है। ये जो ज़िंदगी है
یہ پریپریشن ہے, تیاری ہے اس زندگی کی جو کہ اس کے بعد ہم مسیح کے ساتھ ہم گزاریں گے. تو مجھے اور آپ کو خدا نے کیا کیا ہے؟ ابدیت کے لیے کیا کیا ہے؟ تیار کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے کچھ آیات بیان کرنا چاہوں گا. جیسے ہم نے سلوگن سیکھا کہ یسوع المسیح ہمارا کیا ہے؟ اطمینان ہے. مسیح خداوند نے کہا یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب اور اس کی 33 میں. آج مجھے لگتا ہے کم لوگ نا بائبل مقدس اپنے ساتھ لے کے آئے زیادہ لے کے آئے کریں گے ایسے ویو کریں گے ہم پریز گاڈ ہاللیلویا. بھائیوں کی طرف سے تھوڑا سا کام لگیں گے. I believe کہ ان آیات کو آپ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور دین ہم پھر تھوڑا سا کنکلوڈ کریں گے اس بات کو. یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 33ویں لکھا ہے. مسیح خداوند کہتے ہیں دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن کیا کرو؟ خاطر جمع رکھو, اطمینان سے رہو. کیوں؟ میں دنیا پر کیا آیا ہوں؟ غالب آیا ہوں. پریز گاڈ. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا پر غالب آیا ہے. میں ایک دفعہ پڑھا تھا کہ دنیا میں بڑے بڑے جو بادشاہ آئے ہیں انہوں نے ایون کلیم کیا کہ ہم کیا ہیں؟ ہم خدا ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا کلیم کہ ہم خدا ہیں. لیکن یسوع المسیح کی ذات وہ واحد ذات ہے جس نے مر کر اس بات کو ثابت کر دیا اور پھر جی کر ثابت کر دیا کہ وہی واحد خدا ہے, کہ اس نے زندہ ہو کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہی خدا ہے. کوئی ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے. اس کی قبر آج بھی یروشلم میں کیا ہے؟ خالی ہے. اسی لیے تو ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں. اسی تو پولس کہتا ہے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کرنے کی بات نہیں کرتا ہوں سوائے مسیح کی صلیب کے. اور اس لیے کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. یعنی اس کی ذات میں جو عکس نظر آ رہا ہے وہ اپنے آپ کی خودی کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. It's a wonderful thing میرے عزیزو. متی کی انجیل اس کے 5ویں باب اس کی 10ویں آیت سے 12ویں آیت میں یہ کچھ کلام کے حصے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے مبارک ہیں وہ, کیا ہیں وہ؟ کیا ہیں؟ مبارک کیا ہوتا ہے؟ جو بڑا خوشحال, جس پہ خدا کے کرم کی خاص جو ہے مہربانی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے. اور آگے اجر کیا ہے؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. ہم دنیاوی بادشاہی کے لیے لوگ بڑی توقع کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم راست بازی کے سبب سے مسیح خداوند کے سبب سے ستائے جاتے ہیں تو ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی. پریز گاڈ, پریز گاڈ. اور جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم کیا ہوگے؟ مبارک ہو. پریز گاڈ. یہ مسیح خداوند کے الفاظ ہیں, یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ میرے اور آپ کے منجی خداوند کے الفاظ ہیں. اور پھر اسی باب کی 44ویں آیت میں لکھا ہے لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے کیا کرو؟ محبت رکھو, اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. اس کے اگینسٹ ہمارا رسپانس مسیح خداوند نے, کیونکہ مبارک ہم اسی صورت میں ہوں گے کہ ہم اپنے ستانے والوں کے لیے, اپنے دشمنوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. میرے عزیزو یاد رکھیے گا ابلیس کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا کر دے؟ خدا کی حضوری سے, یعنی اس دعائیہ زندگی سے کیا کر دے؟ دور لے جائے. ابلیس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ پریشانی کا عالم ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں اور اس کے نام کو پکارنے لگتے ہیں. اس لیے پولس کہتا ہے 2 کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں, اس لیے میں مسیح کی خاطر, کیا جی؟ میں مسیح کی خاطر کمزوری میں, بے عزتی میں, یعنی بے عزتی بھی ہو, کمزوری کی حالت ہو, احتیاج میں, ستائے جانے میں, تنگی میں خوش ہوں. پریز گاڈ. اس کو مسیح کی ذات کا کیسا مکاشفہ مل گیا, جبکہ یہ وہی شخص ہے جو کہ کلیسیا کو ستانے والا تھا. تو وہ کہتا ہے مسیح کی خاطر
پہلے جو ایسے لوگوں کو وہ ستا رہا تھا جو کہ مسیح سے محبت کرتے تھے، اب جب اس کو مسیح کی ذات کا مکاشفہ مل گیا تو وہ کہتا ہے جی میں تنگی میں بھی خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں. یعنی آپ جب اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ آپ کمزوری کی حالت میں چلیں گے تو اسی وقت خداوند کا زور آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے. اور پطرس رسول کیا کہتا ہے اس کے پہلے خط اس کے 30 باب اس کی 14ویں آیت میں، اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم کیا ہو؟ مبارک ہو. نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ. اور پھر آگے 4 باب کی 14ویں آیت میں کہتا ہے اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جائے تو تم کیا ہو؟ مبارک ہو. یہی میسج جو کہ مسیح خداوند سے شاگردوں نے ریسیو کیا وہ آگے انہوں نے کیا، انہوں نے اپنے تک نہیں رکھ لیا. تو یہی کام میں نے اور آپ کو کرنا ہے کہ ایسے لوگ اگر ہمیں بھی اس صورتحال میں سے گزرنا پڑتا ہے تو ہم کیا ہیں؟ مبارک ہیں. اور اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے جب ہم اس صورتحال میں سے گزرتے ہیں؟ کیا ہے؟ کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے، ہمیں کور کر لیتا ہے جب ہم اس مصیبت میں پریشانی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں جو کہ ابلیس ہمارے لیے کریٹ کرتا ہے. اور اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ خدا کا روح ہم پر سایہ کر لیتا ہے، ہم پر کیا کرتا ہے؟ ہمیں کور کر لیتا ہے. جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. آپ کو کورنگ مل جاتی ہے، آپ کو کسی قسم کے خوف کی ضرورت نہیں رہتی ہے. اور اسی باب کی 17ویں آیت میں کہتا ہے کہ اس کو بڑی خوشی کی بات سمجھنا کہ مسیح کے سبب سے تم کیا کرتے ہو؟ دکھ اٹھاتے ہو. مسیح کے سبب سے کیا کرتے ہو؟ دکھ اٹھاتے ہو. اور پالوس رومیو اس کے 8ویں باب اور اس کی 35ویں اور 37ویں آیت تک کہتا ہے کون کیا ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کون مجھے مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ اب یہ مختلف سچویشنز کو بتا رہا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں کیا کر سکتی ہے؟ مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتائی، اور اس میں خدا کے خادم رک وارن کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں محبت کی وجہ سے کیا کیا ہے؟ تخلیق کیا ہے. خدا نے ہمیں محبت کی وجہ سے تخلیق کیا ہے. اب ہمارا جو مقصد اس دنیا میں ہے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں. اسی وجہ سے دیکھیں پالوس یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے کیا کرے گا؟ جدا کرے گا. لیکن وہ کہتے ہیں مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. پریز گاڈ کہ ان سب حالتوں میں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. اور اسی طرح رومیو 5 باب اس کی 30 اور 5 اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی. اور میری اور آپ کی امید وہ زندہ خداوند ہے. میری اور آپ کی امید کیا ہے؟ زندہ خداوند ہے جو کبھی بھی ہم سے کیا نہیں ہوتا؟ دستبردار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کیونکہ روح القدس روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں کیا کی گئی ہے؟ ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور بس ہم نے ایک سیریز جو سٹارٹ کی تو اس میں بھی یعقوب کے خط اس کے پہلے باب اور اس کی 2 اور 4 آیت تک لکھا ہے اے میرے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو کیا کرو؟ اس کو یہ جان کر کیا ہے؟ اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش، کیونکہ ابلیس کا سب سے بڑا اٹیک جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان پر ہے کہ ہم اپنے ایمان سے کیا ہو جائیں؟ ہٹ جائیں. کہتے ہیں ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. یعنی امپیشنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بڑبڑانا شروع کر دیں. تو اٹ مینس جب ہم بڑبڑانا شروع کر دیں گے تو ابلیس وہ جنگ جیت جاتا ہے.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں ہے کہ نہیں ہے، اٹس ویری سمپل. اگر تو آپ فکروں سے گھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فکروں کو فوکس کر رہے ہیں، تو میں صاف طور پہ کہنا چاہوں گا کہ پھر آپ خداوند سے دور ہو رہے ہیں. آپ کی زندگی کا جو سینٹر ہے، جو مرکز ہے، وہ خداوند نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کا مرکز جو ہے وہ آپ کی فکریں، آپ کی پریشانیاں ہیں، بہت ساری وہ چیزیں ہیں. آپ کو یاد میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ اپنے سارے معاملات کو کیا کر دیں، خدا کے ہاتھ میں کر دیں، تو آپ اپنے ہر ایک معاملہ میں کیا کریں گے؟ بھول جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خدا کے ہاتھ کو دیکھیں گے. اگر آپ اپنے ہر ایک معاملہ کو خدا کے ہاتھ میں کر دیتے ہیں تو آپ اپنے ہر معاملہ میں خدا کا ہاتھ دیکھیں گے، کیونکہ آپ نے انٹرسٹ کر دیا خداوند یہ جو کچھ میرے پاس ہے میں تو اس کو کیری نہیں کر سکتا. اور ڈیفینیٹلی ہم کیری نہیں کر سکتے ان مصیبتوں، ان پریشانیوں، کیونکہ ہم میں کوئی ایسی قابلیت یا لیاقت نہیں ہے. لیکن جس کی کورنگ میں آ جاتے ہیں، جب حق تعالیٰ کے پردہ میں ہم آ جاتے ہیں، تو پھر اس کی قدرت ہماری زندگی میں کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتی ہے. آئیے میرے ساتھ زبور 27 نکالیے گا. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. داؤد خدا کو ہم نے دیکھتے کہ خدا کیا کہتا ہے کہ داؤد مجھے میری کیا کہ مل گیا. آپ خاموش ہو جاتے ہیں. داؤد مجھے میری مرضی کے موافق مل گیا. زبور 27 اور اس کی پہلی آیت. پریز بھائی صاحب کہہ رہے ہیں میرے دل کے موافق، میرے دل کے پاس ہے. ونڈرفل. آپ سب بھی خدا کے دل کے پاس ہیں، کیونکہ جو خدا کے لوگوں کو تنگ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کی آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. اینڈ یو نو کہ یہ کتنا سینسٹیو پارٹ ہے ہمارے جسم کا کہ کوئی آپ کی آنکھ کو ٹچ کرنا چاہے. اور یہ پلیز مسز جلال پلیز پڑھیے گا اس آیت کو، زبور 27 اور اس کی پہلی آیت. خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے. پریز گاڈ. مجھے کس کی دہشت. ونڈرفل. سب پلیز اس آیت کو ہم کہیں گے خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے. آواز کم لگتی ہے، میں نے آپ کو کہا ہے میں ٹیچر بھی ہوں، ٹھیک ہے. خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے. مجھے کس کی دہشت؟ اس سے کویسچن مارک، یہاں پہ کویسچن مارک ہے کہ جب خداوند میری روشنی اور میری کیا ہے؟ نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ روشنی آپ کو پتہ ہے، اور دیکھیں ذرا سی روشنی ہو تو وہ کیا کرتی ہے؟ باقی تاریکی پر وہ کیا کرتی ہے؟ غالب آتی ہے. روشنی کا نہ ہونا مطلب ہے ڈیفینیٹلی تاریکی ہے، اور تاریکی خوف ہے راز کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کا مطلب ہے آپ مایوسی میں گزرے. لیکن داؤد یہاں پہ کہتا ہے کہ خداوند کیا ہے؟ میری روشنی ہے. میں پھر آپ سے اسی بات پہ ایمفیسس کرتا ہوں، آپ کو اس بات کے بارے میں یقین ہونا چاہیے اور بڑے وثوق سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کیا ہے؟ میری روشنی ہے. جب آپ کو زندگی میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہی روشنی آپ کے کام آتی ہے. وہ کہتا ہے خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے. روشنی کا ایک اور کام بھی ہے کہ آپ زندگی میں جب گرو کرنا چاہتے ہیں، اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو یہ فصلیں وغیرہ اگ نہیں سکتی ہیں. ایون انسان کے لیے بھی روشنی جو ڈیفینیٹلی ضروری ہے. اگر آپ زندگی میں بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ روشنی آپ کے لیے دستیاب ہے. پھر کس کی دہشت؟ وہ کوشچن کر رہا ہے اور کہتے ہیں دوسری آیت میں جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے. خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ ہو میرا دل کیا نہیں کرے گا؟ نہیں ڈرے گا. خواہ میرے مقابلہ میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رکھوں گا. ونڈرفل. کہ بڑے بڑے لشکر آ جائیں، ایک جنگ برپا ہو جائے، اس صورتحال میں بھی وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ڈروں گا. آیت نمبر دیکھیے گا 5 میں لکھا ہے کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں
پوشیدہ رکھے گا اور مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا. مصیبت کے دن the person who trusts the Lord, وہ شخص جو خداوند کی ذات پہ کیا کرتا ہے؟ توکل کرتا ہے. اور ایک آیت ہم پڑھیں گے زبور 119 اور اس کی 165ویں آیت 165 ورس. اس آیت کو ہم پڑھیں گے زبور 119 اور اس کی 165ویں آیت. اب یہاں پہ پتہ چلے گا کہ پھر ہم کس لیول پہ ہیں. جی کیا لکھا ہے؟ تیری شریعت سے محبت رکھنے والے کیا ہے؟ مطمئن ہیں. تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں. ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کو ٹھوکر کے لا سکے، جو ان کے ایمان سے ان کو ہٹا سکے. کیوں؟ وہ خدا کی شریعت سے کیا کرتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں، اور اس محبت رکھنے کے وسیلہ سے ان کی زندگی میں کیا ہے؟ اطمینان ہے. اس محبت کی وجہ سے کیا ہے؟ ان کی زندگی میں اطمینان ہے، اور ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی موقع ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز. یہی تو پھر آگے جا کے پالوس کہہ رہے کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا. اب سمجھ رہے کہ ہمارا اطمینان جب ہم خدا کی شریعت سے محبت کریں گے، اس کی شریعت کو اپنے دل میں رکھ دیں گے، تو ہمارا دل جو کیا ہوگا؟ بڑے اطمینان سے بھرا ہوگا. حالانکہ اس زبور کے سٹارٹ میں کہ وہ خداوند کو کہتے ہیں خداوند میرے ستانے والوں سے لڑ، ان کو جو بھی ہے، لیکن وہ ایک ظاہری صورتحال میں بلکہ باطنی صورتحال کی بات کر رہے ہیں کہ خداوند کی اطمینان جو ہے کہ باہر بھلے بہت بڑی جنگ چل رہی ہو، لیکن تب بھی آپ کے دلوں میں کیا ہوگا؟ اطمینان ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ کیوں جو ہے وہ دنیا ہم سے نفرت رکھتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کیا ہم اس دنیا کے ہیں؟ نہیں ہیں. یہ دنیا ہمارے لیے ایک ٹیمپریری پلیس ہے. یہ دنیا ہم سے کیا کرتی ہے؟ نفرت کرتی ہے، اور اس کا اظہار مختلف شکلوں میں ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی بتائے گا؟ ہاں، کہ دنیا ہم سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ مسیح خداوند نے خود اپنے منہ مبارک سے کہہ دیا تھا کہ جیسے اس نے ہرے درخت سے کیا تو سوکھے درخت کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ دنیا میرے سبب سے تم سے عداوت رکھے گی. اور چونکہ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں سکون اور اطمینان کی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں ہماری زندگی میں کوئی مشکل پریشانی نہیں آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں شاگردوں کے احوال کو کہ کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا. پطرس کو جب صلیب دی جا رہی تھی، اس نے کیا کہا کہ مجھے الٹی صلیب دو، میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے میرے مسیح کی امانت کیا گیا اس طرح جسے اس کو سیدھی صلیب دی گئی. ٹھیک ہے، کہ مجھے اس طرح سے صلیب دی جائے کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں. اور انہوں نے خوشی خوشی اس شہادت کو کیا کیا؟ انہوں نے قبول کیا. اور دیکھیں میرے عزیزو، ساری انسانی تاریخ میں دیکھ لیں کہ ہمیشہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ریجیکٹ کس صورت میں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کلام مقدس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں خطرہ؟ پادری صاحب کہتے تھے ڈینجرس، وی آر ڈینجرس پیپل. جی، پطرس کو الٹا صلیب پہ لٹکایا گیا. اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ان پاورفل لوگوں کے لیے جو دنیا کے لحاظ سے بڑے پاورفل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے خطرہ کون ہوتے ہیں؟ جی، جن کے دلوں میں خدا کی محبت ہوتی ہے، اسی لیے تو ان کو ایسا وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کیا ہیں؟ خطرناک لوگ ہیں ان کے لیے. اپنے آپ کو معمولی لوگ مت سمجھیے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ اور آپ کے پاس کیوں وہ اس طرح سے ایسے کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس سچائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. اور یسوع مسیح سے بھی وہ اسی لیے عداوت رکھتے ہیں کیونکہ وہ سچائی بیان کرتے تھے.
انہوں نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. اور یہی بات دنیا کے لیے تکلیف دہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ شخص کیسے، اس کو تو صلیب دی گئی. اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک صلیب کا پیغام جو ہے وہ ایک بے وقوفی ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ خدا کی قدرت ہے. وہ یسوع المسیح کو ایک نبی کے طور پر ایکسیپٹ کرنے کے لیے، ایک اچھا انسان کے طور پر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ راہ حق اور زندگی ہے، اور اسی میں زندگی پائی جاتی ہے، کیونکہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا کہ جس نام کے وسیلہ سے کیا ہو؟ آدمیوں کو نجات مل سکے. اسی بات کو تو داؤد کہہ رہا ہے کہ خداوند میری روشنی اور میری کیا ہے؟ نجات ہے. اور اسی وجہ سے وہ کسی چیز سے کیا نہیں کرتا؟ وہ خوف نہیں کرتا. میرے عزیزوں، اور یہی بات ہمارے لیے پرسیکیوشن یعنی عذاب رسانی کا سبب بنتی ہے، کیونکہ وہ تاریکی میں رہنے والے لوگ، ان کے پاس روشنی نہیں ہے. کیا ہے؟ ان کے پاس روشنی نہیں ہے، اور اس لیے وہ ہماری زندگی میں بے چینی، پریشانی اور اطمینان کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیزوں، کہ آپ کی زندگی کی پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے کہ آپ نے کلام مقدس کو سب سے مقدم، سب سے اول درجہ اپنی زندگی میں دینا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند تو حالات کو تبدیل کر لے، لیکن آپ کو میں نے ایک بات سکھائی تھی کہ خداوند آپ کے حالات کو تبدیل کرنے سے زیادہ کس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے؟ جی، آپ کی سوچ، آپ کے دل میں. یہ باطن کی بات ہے. کیا ہے؟ یہ باطن کی بات ہے کہ خداوند کیا کرتا ہے؟ آپ کی سوچ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے کہ آپ اس صورتحال میں ان جو ہے پریشانیوں کی طرف نظر نہ دوڑائیں، بلکہ مسیح خداوند کی طرف اور ایمان کے بانی یعنی کامل کرنے والے یسوع کو آپ کیا کرتے رہیں؟ تکتے رہیں. یاد رکھیے میرے عزیزوں کہ کسی خدا کے خادم نے کہا ریممبر پیس از ناٹ فاؤنڈ ان دا ایبسنس آف ٹربل، کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ امن ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے امیر لوگ ہیں لیکن چونکہ وہ اپنی زندگی روپے پیسے کی وجہ سے بڑے پرسکون، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی زندگی میں اطمینان ہوگا؟ کیونکہ کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے. لیکن بڑی پریشانی یا اطمینان تب نہیں ہے جب آپ خدا کی حضوری میں نہیں ہیں. جب آپ خدا کی حضوری میں نہیں ہیں، یہ سب سے بڑی پریشانی اور بے اطمینانی کی بات ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں نہیں ہوں گے. مکاشفہ کی کتاب اس کے 30 باب اور 11ویں آیت میں لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں. اور کیا لکھا آگے؟ جو کچھ تیرے پاس ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے. آپ کے پاس اگر خداوند کا اطمینان ہے تو اس اطمینان کو آپ تھامے رکھیں. خداوند نے آپ کو نجات دی ہے، اس نجات کو آپ تھامے رکھیں. جو ذمہ داری خدا نے آپ کو دی ہے اس ذمہ داری کو تھامے رکھیں تاکہ کوئی آپ کا تاج آپ سے کیا نہ کرے؟ چھین نہ لے. میرے عزیزوں، ان کلام کے تمام حصوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام سے محبت رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی اطمینان سے بھر جاتی ہے. اظہار ثانی، یہ ساری چیزیں اس اے پارٹ آف کرسچن لائف. یہ مسیحی زندگی کا کیا ہے؟ حصہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف جسمانی طور پر اظہار ثانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے. آپ کو پتہ ہے ہم مختلف جگہ پہ جاب جب کرتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہمیں مینٹل پرسیکیوشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس مینٹل پرسیکیوشن میں بھی میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اطمینان ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ بڑا اجر ہے. اس کو ہمیں اس اطمینان کو کیا کرنا ہے؟ تھامے رہنا ہے اور اس میں خوب شکر گزاری کرنی ہے. کیونکہ کلام مقدس لکھا ہے پہلا تسلیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے ہر ایک بات میں کیا کرو؟
शुक्र गुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की क्या है, यही मर्जी है। आपको कहता है अगर कुछ भी ना रहे, अगर कुछ भी ना रहे तो भी मैं अपने खुदावन से क्या करूंगा, खुश वक्त रहूंगा। अय्यूब कहता है मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला क्या है, जिंदा है, और वो अब्दुल अबाद जिंदा है। मसीह खुदा ने मैं मर गया था, जीता हूँ और अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। और देखें वो जल्द आने को है। क्या हम दुनियावी हालात से परेशान होकर अपने इत्मीनान को खो बैठे हैं? लेकिन खुदावंद का इत्मीनान हर वक्त हमारे लिए क्या है, दस्तयाब है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसीह खुदावंद ने क्या कहा था, दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो कि मैं क्या आया हूँ, दुनिया पर गालिब आया हूँ। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे और खुदा उनका शुक्र अदा करेंगे उस इत्मीनान के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में रखा है, जो ये दुनिया हमें इत्मीनान नहीं दे सकती है। मसीह खुदा ने कहा मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। शुक्र गुजारी करें खुदावंद की। प्लीज हालेलुया। रब संतो रोको सिंधे ना कपा वरसबला बसमंतो को रोसने शिकरे बसम तो नुकुर सिकिरे शादबो। मैं पास्टर प्रवेश से कहूँगा कि दुआ करें कि खुदावंद का इत्मीनान इसी तरह से हमारी ज़िंदगियों में कायम रहे और उन तमाम लोगों की ज़िंदगी में कायम रहे जो एज़ार सानी का शिकार हैं। खुदावंद आसमानी बाप, नहायत आजिज़ी निकसारी के साथ खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरे कलाम की इन सच्चाइयों से के लिए खुदावंद जो हमें दुनिया से अलग बनाती हैं, दुनिया से मुनफरिद बनाती हैं। खुदावंद हम तेरी इन कलाम की सच्चाइयों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं कि खुदावंद जब हम दुख में मुसीबत में होते हैं तो खुदावंद तेरा कलाम हमें इत्मीनान देता है, तेरा कलाम हमें तसल्ली देता है और तेरे कलाम की तसल्ली से खुदावंद खुदा हम शादमानी हासिल करते हैं। खुदावंद खुदा इस आज की घड़ी खुदावंद उन तमाम खुदावंद सच्चाइयों के लिए जो तूने अपने बंदा के वसीला से खुदावंद अपने लोगों तक पहुंचाई हैं, ताकि खुदावंद हम शादमान रहें और खुदावंद तुझ में मसरूर रहें और तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। और खुदावंद खुदा तेरे कलाम के मुताबिक खुदा हम तुझ में मसरूर रहें। तेरे कलाम पर जब हम खुदावंद ध्यान लगाते हैं तो खुदावंद हम मसरूर रहते हैं और खुदावंद हमसे नाराज़गी सरजद नहीं होती है। और खुदावंद हम जब तेरे कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं तो हम तेरे दाऊद के मुताबिक हम गुनाह नहीं करते हैं और खुदावंद हमें ऐसी शादमानी तेरे कलाम से होती है जो खुदावंद बहुत ज़्यादा दौलत से भी नहीं हो सकती है। वैसी शादमानी तो अपने कलाम की सच्चाइयों से खुदावंद खुदा तो हमें देता है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस कलाम को खुदावंद बीज जो बोया गया है खुदावंद ये 100 गुना फल लाए और खुदावंद खुदा हम तेरे कलाम में और ज़्यादा गहरे होते जाएं, ताकि खुदावंद अपने ताल्लुक़ को तेरे साथ खुदावंद और ज़्यादा इस्तवार करते जाएं, ताकि खुदावंद जब हम मुश्किल में हों, जब हम परसिक्यूशन में होते हैं, जब खुदावंद दुनिया हमें से अदावत रखती है तो तेरा कलाम हमें तसल्ली और इत्मीनान दे, तेरा कलाम हमारी रहनुमाई करे, तेरा कलाम हमें खुदावंद शादमानी बख्शे। इसलिए खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ ये कलाम का बीज खुदावंद तेरे लोगों में खुदावंद चढ़ पकड़े और 100 गुना फल लाए और खुदावंद तेरे लोग तेरे कलाम से लिपटे रहें, तेरी उन अजीम सच्चाइयों से लिपटे रहें, ताकि खुदावंद ये अपनी ज़िंदगियों को तेरे कलाम के मुताबिक ढालने वाले हों। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी तेरे बंदा के लिए खुदावंद खुदा और ज़्यादा तेरी हिकमतान फहम को मांगते हैं और खुदावंद खुदा अपने बंदा को और ज़्यादा तो इस्तेमाल कर। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से तो हर एक जान को खुदावंद खुदा तसल्ली इत्मीनान बख्शना, बिलखसूस खुदावंद उन लोगों के लिए खुदावंद हम दुआ करते हैं खुदावंद जो खुदावंद जड़ा वाला में और खुदावंद उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में है खुदावंद, और भी जहाँ जहाँ खुदावंद तेरे लोग सताए जा रहे हैं, जिनको खुदावंद थ्रेट किया जा रहा है, जो खुदावंद जिनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, खुदावंद हम सब कलीसिया मिलकर उनके लिए तेरे कलाम की सच्चाइयों को डिक्लेयर करते हैं और हर तरह का खौफ, हर तरह की दहशत की रूह यीशु के नाम में चाहती रहे और तेरे बेटे के जी उठने की दलेरी के वसीला से खुदावंद जो दलेरी है खुदावंद वो हम सब के लिए मांग लेते और ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं। आमीन।